बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके मेरे सामने और आप मेरे साथ पढ़ेंगे इस्लामियात। हिस्सा नाजरा से आज हम पढ़ेंगे दुश्मन पर गलबा पाने की दुआ। पेज नंबर 6 ओपन कीजिए। दुश्मन पर गलबा पाने की दुआ, ये है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तर्जमा है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज है। इसके साथ आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे उम्महातुल मोमिनीन। बाब शशम से हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे उम्महातुल मोमिनीन, और बाब शशम है हमारा हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम के बारे में। जैसे कि आप भी जानते हैं कि दीन इस्लाम हम तक किस तरह से पहुंचा। सबसे पहले नबी पाक ख़ातिमुन नबीयीन से तालीमात लेते थे सहाबा कराम, फिर वो हर चीज़ को लिख लिया करते थे। नबी पाक ख़ातिमुन नबीयीन की हर कही हुई बात को नोट कर लेते थे, और इसी तरह से ये दीन हम तक पहुंचा है नस्ल दर नस्ल। सहाबा कराम, उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, उलमा कराम, सूफिया कराम, तो ये दीन हम तक इस तरह से पहुंचा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उम्महातुल मोमिनीन के बारे में। उम्महातुल मोमिनीन का सबसे पहले हम तारुफ पढ़ लेते हैं कि ये आखिर हैं कौन। उम्महातुल मोमिनीन बेसिकली अज़वाज मुतहरात हैं, यानी कि वो खुश नसीब औरतें, वो खुश नसीब ख़वातीन जिन्हें आप ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ़ हासिल हुआ। बेमिसाल पाकीज़गी की वजह से उन्हें अज़वाज मुतहरात कहा जाता है, और कुरान मजीद ने उन्हें मोमिनों की माएँ करार दिया है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6 का तर्जमा पढ़ रही हूँ। इसमें देखिए, नबी पाक ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान की जानों पर ख़ुद उनसे ज़्यादा हक़ रखते हैं, और आपकी अज़वाज मुतहरात उनकी माएँ हैं। अज़वाज मुतहरात को ख़ास हुक्म था कि वो अपने घरों को, उनको घरों में रहने, बनाव सिंगार को छुपाने और नमाज अदा करने का हुक्म देते हुए उन्हें सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में ये हुक्म दिया गया, बेशक अल्लाह ताला यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे, ए नबी ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, और तुम्हें खूब अच्छी तरह पाकीज़गी अता फ़रमाए। यानी कि उन्हें घरों में रहने का हुक्म दिया गया, उन्हें बनाव सिंगार को छुपाने का हुक्म दिया गया, और उन्हें नमाज को अदा करने का हुक्म दिया गया। और इसी हवाले से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 को यहाँ पर कोट किया गया इस चैप्टर में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अज़वाज मुतहरात की ऐसी कौन सी खसूसियात हैं, ऐसे कौन से उनके ख़साइस हैं जिनकी वजह से उन्हें अज़वाज मुतहरात कहा जाता है। सबसे पहली तो उनकी ख़ासियत ये है कि आप ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका ताल्लुक़ है, उनकी निस्बत है। सेकंड थिंग, अहकाम शरा की पासदारी, यानी कि शरीयत के तमाम अहकाम को मानना, उन पर अमल करना, नबी और अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाना, उन पर अमल करना। तक़वा और परहेज़गारी, ज़ुहद व इबादत, मोहब्बत रसूल व खौफ खुदा, एसार व इखलास, ये तमाम ऐसे औसाफ, ऐसे ख़साइस हैं जो इन्हें बाकी औरतों से नुमायाँ और मुमताज़ करते हैं और इन्हें ऊँचे मुकाम पर फाइज़ करते हैं। और ये दरअसल नबी पाक ख़ातिमुन नबीयीन की तालीमात और उनसे निस्बत का ही नतीजा था कि उन्हें इस कदर बुलंद मर्तबा उन्हें हासिल हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं उम्महातुल मोमिनीन से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। इनका सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ग्रामी, यानी कि इनका नाम। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि पहले इनका नाम और पढ़ेंगे, और बाद जब इनकी निस्बत जुड़ जाती है नबी पाक ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर उनकी तरफ से इन्हें कुछ और नाम दिया जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में। इसम ग्रामी है इनका बर्रा, और जब इनका निकाह नबी पाक ख़ातिमुन नबीयीन से हो गया तो इनका नाम जवेरिया रखा गया। ये कबीला बनी मुस्तलिक से थी, इनका ताल्लुक़ कबीला बनी मुस्तलिक से था, और आप ख़ातिमुन नबी और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो वालिद थे उनका नाम था हारिस, जो कि अपने कबीले के सरदार थे। नबी पाक ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेवा थीं, और तब इनकी उम्र 20 साल थी।
اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔ 5 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں ان کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد ان کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وہ ہیں کہ 7 احادیث ان سے مروی ہیں، عبادت گزار تھیں اور بہت ہی زیادہ فیاض خاتون تھیں، اور بہت ہی انتہائی برکت والی خاتون تھیں کہ ان کی وجہ سے ان کے قبیلے کے سینکڑوں غلاموں کو، سینکڑوں لوگوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ پھر آتا ہے ان کے وصال کے 12 کے ربیع الاول 50 ہجری میں 65 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، یہ سفر آخرت کو روانہ ہوئی۔ تو یہ تھی ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ اسی طرح سے ہم آگے باقی امہات المومنین کے بارے میں بھی پڑھیں گے، پہلے ان کا تعارف اور پھر ان کی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم پڑھیں گے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام صفیہ تھا، اور ولدیت میں ان کے والد کا نام تھا حیہ بن اخطب، جو کہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پریویس لیکچرز میں ہم نے غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں آئی تھیں، تو ان کی دلجوئی کی گئی، انہیں عزت و احترام سے نوازا گیا، اور ان کو آزاد کر کے نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جو بھی حصہ مال غنیمت میں امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس کا نام صفیہ رکھا جاتا ہے، تو اس لیے انہیں صفیہ کہا جانے لگا۔ خصوصیات کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی تحمل والی، ذہین، علم و فضل اور سخاوت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہ جب سے مسلمان ہوئی بہت ہی پابندی سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے ان کی وفات ہوئی رمضان المبارک 50 ہجری میں، اور اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی، اور انہیں بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم پڑھیں گے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ ان کا نام ام حبیبہ تھا، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کا اصل نام رملہ، اور ان کے والد کا نام سخر، اور والدہ صفیہ بنت ابی العاص تھا۔ آپ اپنے خاوند، ان کے نکاح کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے خاوند تھے جن کا نام تھا عبید اللہ حجش اسدی۔ ان کے خاوند عبید اللہ حجش اسدی، ان کے ساتھ وہ ہجرت کر کے حبشہ آئی تھیں، اور وہاں ان کا خاوند عیسائی ہو گیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ تو آپ خاتم النبیین نے شاہ نجاشی کے ذریعے انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو، اور پھر شاہ نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 32 سال تھی، اور ان کا تعلق بنو امیہ کے قبیلے سے تھا۔ ان کی خصوصیات کی بات کی جائے تو یہ قول و فعل کے مطابق نبی پاک خاتم النبیین کے قول و فعل کے مطابق عمل کرنے میں پیش رہتی تھیں، دوسروں کا خاص خیال رکھتی تھیں، اور ان سے 65 احادیث مروی ہیں۔ 4 برس انہوں نے نبی پاک خاتم النبیین کی رفاقت میں گزارے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچ فرمایا، اور 44 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ انہیں بھی بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا، اور ان کے والد کا نام حارث تھا۔ یہ بھی بیوہ تھیں، اور جب ان کا نکاح نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو تب ان کی عمر 17 سال تھی، جبکہ نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ 11 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور اس طرح سے صرف 3 سال ہی یہ نبی پاک خاتم النبیین کے ساتھ رہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی عالمہ، عابدہ، نہایت دانشمند خاتون تھیں، اور یہ اخلاص کے پیکر اور غریبوں کی ہمدرد تھیں، اور کبھی کبھی غربا اور مساکین کی مدد کرنے کے لیے اکثر اوقات قرضے بھی لیا کرتی تھیں۔ ان کا حافظہ بہت قوی تھا، جو بھی حدیث نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی اسے فوراً یاد کر لیتی۔ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ ان کا نام ماریہ بنت شمعون تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب نبی پاک خاتم النبیین دعوت اسلام کے لیے
مختلف سفیروں کو مختلف ملکوں میں بھیجا کرتے تھے، اور یہ بھی مصر میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد قبطی تھے اور ان کی والدہ رومی تھیں، اور ان کا مذہب پہلے اسلام نہیں تھا بلکہ ان کا مذہب پہلے مسیحی تھا۔ تو نبی پاک خاتم النبیین نے شاہان وقت کو خط دینے کے لیے سفیر حاطب بن نبی بلتا کو مکوکس کی طرف بھیجا، تو انہوں نے بڑی پذیرائی کی اور قیمتی سامان نبی پاک خاتم النبیین کی خدمت میں بھیجا۔ تو سیدنا حاطب بن نبی بلتا سیدہ ماریہ اور ان کی بہن سیرین کو اپنے ساتھ لے کر آئے، مدینہ منورہ لے کر آئے، اور سارے راستے انہیں اسلام کی دعوت سے آگاہ کرتے رہے، اسلام کی تعلیمات انہیں دیتے رہے۔ تو وہ اتنا متاثر ہوئیں کہ ان دونوں بہنوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد 6 ہجری میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور 8 ہجری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو صرف 17 یا 18 ماہ ہی زندہ رہے، اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد آپ خاتم النبیین بھی اس دنیا فانی سے وصال کر گئے۔ اس کے بعد سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی گوشہ نشین ہو گئیں اور تقریباً 5 سال ہی زندہ رہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ 16 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ شادیوں کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی تھی، کیونکہ ان کی شادیوں کے پیچھے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دینی مقاصد تھے، جن کی وجہ سے انہیں متعدد نکاح کا حکم دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں اور آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف، ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قبیلہ تھا بنو مستلق، رائٹ آپشن از بنو مستلق۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی احادیث کی تعداد ہے 7۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل نام زینب۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی سب سے آخری ام المومنین ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کا تعلق تھا بنو امیہ سے۔ اس کی شارٹ کوسچنز کی بات کی جائے تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کن خواتین کو کہا جاتا ہے، تو اس کا تعارف ہم بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ امہات المومنین کے مقام و مرتبہ کے بارے میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہم بالکل شروع میں پڑھا ہے ہم نے۔ امہات المومنین کے چند اوصاف، تو اسی کے نیچے ہم نے اوصاف بھی پڑھے۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم کے نکاح ان کا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا واقعہ، تو یہ ان کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا بالکل فرسٹ پیراگراف میں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف اور تھوڑی سی ان کی خصوصیات لکھیں گے۔ لانگ کوسچن میں ہے کہ فضائل اور علمی خدمات لکھی جائیں گی، تو ان سب مومنین کی فضائل اور علمی خدمات ہم لکھیں گے۔ باقی نوٹس آپ کے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، انہیں پرچیز کیجئے اور ان سے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔